सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान और आज का हमारा पूरा 90 मिनट का प्रोग्राम उस सिचुएशन पर मरकूज़ है जो आज अलग सुबह पाकिस्तानियों के सामने आई। जब वो सुबह उठे उनके मालूमात में ये बात सामने आई और वो ज़रिया पाकिस्तान का ही था। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के 2 ट्वीट्स जिनके ज़रिए पता चला कि आज भारतीय तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाक़ों में आए और पाकिस्तान के 3 इलाक़ों में उनको देखा गया, मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट। ये इस इत्तला के साथ ये बात भी सामने आई कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान में आए और उसके बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स के तैयारों ने स्क्रैम्बल किया, जिसके बाद ये भारतीय तैयारे वापस अपने अड्डों पे पहुंच गए। इस दौरान बालाकोट में धमाकों की इत्तला भी आई। इसके बाद आज पूरा दिन आपने देखा कि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान पे मरकूज़ हैं, जहां पर इस वक्त शदीद टेंशन है पाक व हिंद में। भारत में इस हवाले से क्योंकि इलेक्शन से पहले का ज़माना है, शादियाने बजा रहे हैं भारत का मीडिया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज 2 मौक़ों पर कौम से ख़िताब किया है, अवामी जलसों से ख़िताब किया है। इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने इस वाक़े को भारतीय हुकूमत का बदला करार दिया है, उस सूरत हाल में जिसमें पुलवामा में भारतीय फ़ौजों पर हमला हुआ था और जिसमें भारतीय फ़ौज के 45 फ़ौजी मारे गए थे। अब इस पूरे बस मंज़र में इस वक्त शदीद टेंशन है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, काबीना की कमेटी का, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि भारत को जवाब दिया जाएगा, हर सूरत में जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि ये जवाब पाकिस्तान का भारत के लिए सरप्राइज़ होगा। मगर अहम बात यह है कि कल पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी, यानी वो अथॉरिटी जो पाकिस्तान के जौहरी असासों का निज़ाम संभालती है और उसकी ज़िम्मेदार है, उसका इजलास होगा कल वज़ीर आज़म की सरबराही में। और पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने भारत को याद दिलाया है कि उसे इल्म होना चाहिए और उसे इल्म होगा कि जब नेशनल कमांड अथॉरिटी मिलती है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, ये भारत के इल्म में होना चाहिए। और इससे अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल यकीनन बहुत ही नाजुक है इस वक्त। पाकिस्तान में जहाँ पर ये वाक़े को बारे में लोगों का ये इत्मीनान है, मजमूई इत्मीनान है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने भरपूर अंदाज में फ़ौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। वहाँ पाकिस्तानी इस ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं कि इसके साथ ही अगर भारतीय जो तैयारे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, इनमें से एक आध को गिरा लिया जाता तो तसल्ली हो जाती, बल्कि ज़्यादा तसल्ली हो जाती। मगर बहुत सूरत हाल नाजुक है और इस पूरी सूरत हाल में ये बात अच्छी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें, पार्लिमानी जमातें और पूरी कौम भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर भारतीय जारहियत और दरअंदाज़ी के ख़िलाफ़ मजम्मत की है। और आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया और अब ये फ़ैसला हो गया है। पहले तो ये फ़ैसला हुआ था कि ये इजलास शायद आज शाम को होगा, फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का कल होगा। अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला हुआ है कि ये कल नहीं बल्कि परसों होगा। गोया कि इसमें मुसलसल कन्फ्यूजन है जो जारी है। आज जनाब ख्वाजा खुर्शीद शाह साहब का ये कहना था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया, जबकि तहरीक इंसाफ के वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तायद की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि वो 40 किलोमीटर अंदर आए और हमें 80 किलोमीटर अंदर जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, जिम्मेदारी हुकूमत की है, वह कैसे जवाब देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़खर इमाम ने कहा कि दुनिया को बताना चाहिए कि हमारी फ़ौज और अवाम इस तरह का मुकाबला करेंगे कि भारत सोच भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हिना रब्बानी खर ने इज़हार ख्याल किया कि दूर अंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए, जोग्राफियाई हदूद पामाल
ہو تو رد عمل دینا چاہیے. گویا کہ مجموعی رد عمل پاکستان کی قوم کا, سیاسی قوتوں کا ہر لحاظ سے یہ ہے کہ پاکستان کو جواب دینا پڑے گا, پاکستان کو ہر حال میں جواب دینا چاہیے. یہ باتوں سے چیزیں حل نہیں ہوگی, یہ پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا ہمیں. وہ ہمارے یہاں 40 کلومیٹر آئے تو ہم ان کے 80 کلومیٹر اندر جا سکتے ہیں. اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کل بھی کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اور تمام منتخب نمائندے یکجا ہیں, متحد ہیں, لیکن ذمہ داری حکومت کی ہے کہ رسپانس کیا ہوگا. قوم متحد ہو کر انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان اپنی زمینی سرحدیں اور فضائی سرحدیں وائلیٹ ہوئی ہیں, ان پر کیا جواب دے گا. انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو فوج ہے, ہماری جو ایئر فورس ہے, ہماری جو نیوی ہے, اور سب سے زیادہ پاکستان کی جو عوام ہے, جس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے وہ سوچ نہیں سکتے. This country has to decide, do we live with honor or do we live otherwise. جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں, کسی کی سرحدوں میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے. چڑی جنگ تو نے, اسے انجام ہم دیں گے, تجھے بھی چوٹ اے بھارت سنو ہر کام ہم دیں گے. ہمارا جو ریاکشن ہے وہ یقیناً میجرڈ ہونا چاہیے, دور اندیشی پہ فوکس ہونا چاہیے, بٹ ایز اے قوم جب ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, جب ہماری جیوگرافیکل حدود کا پامال کیا جائے, جب ان کو رسپیکٹ نہ کیا جائے, تو we must have a reaction which shows that this is a country which knows how to protect itself. اس انتہائی حساس اور نازک لمحات پہ ہم نے بات کرنے کے لیے, تفصیلی بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر دفاع, سابق وزیر خارجہ, 5 سال تک وفاقی کابینہ کے رکن رہنے والے, پاکستان کے سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ایک جناب خواجہ محمد آصف کو. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. آج کا جو پورا دن ہے اس میں ہر طرف سے آواز یہ آ رہی ہے, آج پارلیمنٹ میں آپ خود بہت متحرک تھے کہ جواب ہمیں دینا ہے, ہر صورت میں جواب دینا ہے, اور اسی انداز کا جواب دینا ہے جیسا کہ بھارت کا عمل ہے, اس کا رد عمل دینا ہے. آپ کے نزدیک کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, ہمیں ہر حالت میں اس کا اسی انداز کا جواب دینا ہے. خان صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ نے بڑا اچھا اس کو فریز کیا اس بات کو کہ جو ان کا عمل ہے اس کا رد عمل ہونا چاہیے, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. بھارت نے یہ جو وائلیشن کی ہے ہماری حدود کی, فضائی حدود کی, اس نے ہمیں کوئی آپشن کوئی اور ہمارے پاس اس کے بعد رہ نہیں جاتا کہ ہم اس کا رد عمل اسی طرح کا دیں جس طرح کا عمل جو ہے بھارت نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اور یہ جلد ہونا چاہیے تاکہ جو اضطراب اس وقت پاکستان کی عوام میں پایا جاتا ہے وہ اضطراب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہر طبقہ جو ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ یہ جو وائلیشن ہوئی ہے اس کو جو ہے یہ اس طرح وار جو ہے ان کا اس طرح جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اچھا خواجہ صاحب, اس کے لیے پہلے تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی آپ نے بھی تجویز دی تھی, اور پھر یہ ہوا تھا کہ آج شاید 5 بجے ہو جائے, پھر کل کی بات ہوئی, اور پھر یہ کل کی بات اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جاری تھی, اب یہ پرسوں پہ چلی گئی ہے بات. یہ کیا کنفیوژن ہے, آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں پہلے صبح مشترکہ اجلاس پہ تھوڑی سی ہیزیٹنسی تھی. تمام جو فرنٹ سیٹیں ہیں سرکاری پارٹی کی وہ خالی تھیں, وہاں پہ کوئی سینئر ممبر ان کی گورنمنٹ کا نہیں تھا. ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی لیکن اس میں 3-4 وزراء جو ہے ممبر ہوتے ہیں, اس کے باوجود کوئی اور وہاں پہ وزیر خزانہ, وزیر دفاع, وزیر خارجہ ہوتے ہیں, وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ باقی وزراء نہیں ہوتے, لیکن کوئی شخص وہاں پہ اپنی پارٹی کو سٹیئر کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. بہرحال انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ جی ہم نے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ سمری بھجوا دی ہے اپروول کی, جوائنٹ سٹنگ کی, یہ کو تقریباً 2 بجے 2:30 بجے کا واقعہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ کل 11 بجے جو ہے اجلاس ہوگا.
اب شام کو یا صادق صاحب کو انہوں نے اپروچ کیا کہ یہ اجلاس پرسوں ہوگا. اجلاس اگر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی کل میٹنگ ہے وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے چلے 5 گھنٹے چلے, آپ شام کو 5 بجے, یہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے جو اس کی جوائنٹ سیشن کی. یہ قوم کی جو اتحاد ہے اس مسئلے کے اوپر اس کا مظہر ہوگا. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ جتنی جلد اس کا انعقاد ہو جائے وہ بہتر ہے. لیکن حکومت نے آج بھی جب سینٹ اور نیشنل اسمبلی بوتھ ور ان سیشن جو چوز کیا 3 وزراء نے بات کرنا, وہ میڈیا کے ساتھ بات کی, اسمبلی میں آ کے یا سینٹ میں آ کے انہوں نے بریفنگ نہیں دی. آپ کو احساس ہوگا اور آپ کے دوسرے پارلیمنٹیرینز کو احساس ہونا چاہیے اور حکومت کو ضرور احساس ہونا چاہیے کہ عوام کی نبض کیا ہے. اس وقت صبح سے ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, عام پاکستانیوں سے باتیں ہو رہی ہیں, خواتین سے, حضرات سے باتیں ہو رہی ہیں. میں نے اس کو سمونے کی کوشش کی ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ کے علم میں ہے, صحیح ترجمانی ہے صورتحال کی, کہ زبردست بھارتی ڈرامہ بازی سے قطع نظر ہر مرد و زن پاکستانی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر بھارتی طیاروں کو صرف ڈرا کر بھگانے کے بجائے ایک آدھ بھارتی فائٹر طیارے کو گرا لیتے. ایسا ہو جاتا تو تسلی ہو جاتی. عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوم تشنگی محسوس کر رہی ہے. ایسی ہی صورتحال ہے خواہ صاحب؟ خان صاحب آپ نے تو ساری بات ہی, سارا مسئلہ ہی سمو دیا ایک ٹویٹ کے اندر. وہ سکور سیٹل ادھر ہی ہو جاتا. یہ ہمیں اس کا ری ایکشن دینے کی, یہ میٹنگز کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی. وہ اسی وقت ری ایکشن ہو جاتا, اسی وقت جو ہے رد عمل جو ہے اگر وہ ایک آدھ جہاز ان کا گرا لیا جاتا, وہ بات ادھر ہی ختم ہو جاتی. یہ آپ نے جو ٹویٹ میں بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے. لیکن پھر بھی we still have the option and we must exercise that option کہ ہم اس کا رد عمل دیں. اچھا آپ کا اتنا تجربہ ہے حکومت میں, 5 سال کا تجربہ ہے اور واقعی پوری سیاست کا ایک تجربہ ہے, جو ایسی صورتحال ہوتی ہے. کل ہمیں پتہ تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمیں پرسوں پتہ تھا کہ ہم حالت جنگ میں, ابھی بھارت کی کوئی ہرزہ سرائی ہوئی اور ابھی کوئی بھارت کی ہرزہ سرائی کسی بھی منٹ یہ ہو سکتی تھی. ہماری ایئر فورس, ہماری تمام فورسز جو ہائیسٹ الرٹ کے اندر تھی, وار ٹائم سچویشن تھی. اس کے لیے کنٹینجنسی بھی بنی ہوتی ہوں گی نا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا, پھر ہم نے ایسا کرنا ہے. یہ پوری تیاری ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم نے جواب اس طرح کا نہیں دیا, بھارتی طیارہ نہیں گرایا, یہ پالیسی کے تحت ایسا ہوا یا یہ کہ یہ ٹیکنیکلی اس وقت پاسبل نہیں ہوا؟ میں کوئی ٹیکنیکل اپریسیشن تو نہیں اس کی کر سکتا, اور حالات بھی جو ہے وہ کیا ہوں گے اس وقت, کہ اس کا رسپانس کس طرح کا دیا جا سکتا تھا, کیا پاسبل تھا. میں اس کو اس وقت اسپیکولیٹ خان صاحب نہیں کروں گا, کیونکہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم ہائی الرٹ میں ہیں. ہمارے تمام تر کنٹیجنسی پلانز جو ہیں دے آر ان پلیس. ہماری افواج جو ہیں وہ سرحد کی طرف کسی حد تک وہ موو کر گئی ہوئی ہیں. میں ایک بارڈر ٹاؤن کا رہنے والا ہوں, میرے گھر سے 13 کلومیٹر ہے بارڈر, تو آئی کوڈ سی دیٹ. میں پچھلے 3 دن وہاں پہ تھا, میں آئی کوڈ سی دیٹ موومنٹ ہو رہی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کیا میں, کیونکہ ایئر فورس ہماری یا ہماری گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ سچویشن کو صحیح اسیس کر سکتی ہیں کہ ان کا طیارہ ڈاؤن کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا تھا. میرا اس وقت اس سچویشن میں جو ہے میں زیادہ سے زیادہ اسپیکولیٹ کر سکتا. لیکن یہ جو قوم میں تشنگی ہے آج سر, اور یہ جو اضطراب ہے, اور یہ جو آج کی صورتحال ہے, اس کا کچھ نہ کچھ بداوا تو کرنا پڑے گا نا, اور لیڈرشپ نہیں کرنا ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کے کاندھوں کی ذمہ داری ہے. بالکل مداوا کرنا پڑے گا. یہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سانپ جو ہے وہ سین میں گزر جائے تو لوگوں میں اضطراب ہوتا ہے کہ اس نے رستہ دیکھ لیا ہے, اور وہ بجائے خیریت سے بھی گزر جائے. تو یہ ایک دفعہ انہوں نے وائلیٹ کر لیا ہے, اور فائر چاہے انہوں نے ڈسٹنس سے کیا ہو, لیکن بالا کوٹ جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, وہاں پہ وہ آ کے لگا ہے. جو بھی گولا اللہ کے فضل سے نقصان نہیں ہوا, لیکن
یہ وی مسٹ رسپونڈ ٹو دیم ان کائنڈ. اس کے بغیر کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل یہ میرے کوئی ابہام نہیں ہے میرے ذہن میں اس کے متعلق جو ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف, سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کو جواب دینا ہے, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جیسے کہ سانپ آپ کے صحن سے گزر جائے اور اس کے بعد جب اس نے وہ راستہ دیکھ لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو اسے ہر صورت میں سانپ کو ختم کرنا ہوگا یا اس راستے کو بند کرنا ہوگا. اس صورتحال پہ مزید بات کریں گے. آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس صورتحال کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا ہے. آئیڈیا بھی سیاسی تھا, پورا مقصد بھی, اس پورے ڈرامے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن میں ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بہتر بنایا جائے, انتخابی مہم میں نریندر مودی کی ساکھ بہتر ہو. آج انہوں نے اس کو پوری طرح سے استعمال کیا. بھارت میں سیاسی صورتحال کیا ہے اس پورے معاملے کے بعد, اور وہاں پہ کیا سوچ جنم لے رہی ہے, وہاں کے معتدل مزاج بھارتی جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ ہم جانیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب سے امپورٹنٹ بات آج کے واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس دور کا, حالیہ سالوں کا سب سے متوقع واقعہ ہے. سب کو پتہ تھا الیکشن سے پہلے بھارت میں کوئی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں بھی بات ہو رہی تھی, بھارت کے بھی سیاسی حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ حالیہ جو بھارت میں بس مدتی الیکشن ہوئے ہیں جس میں کانگریس پارٹی نے ایک زبردست بہتری حاصل کی ہے, کامیابی حاصل کی ہے, اور بی جے پی بہت دباؤ میں آ گئی ہے اور اب الیکشن قریب آ رہے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی سرکار کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوگا جس سے کہ ان کی ڈوبتی ہوئی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی. یہ بھارت میں بھی کہا جا رہا تھا, مسلسل کہا جا رہا تھا, پاکستان میں بھی کہا جا رہا تھا. پھر پلوامہ کا واقعہ ہو گیا جس کے بعد یہ بات تو 100% یقینی ہو گئی تھی کہ بھارت اب کوئی کارروائی کرے گا, اور پاکستان کی جانب اس کا اشارہ تھا, اور پاکستان کی جانب کارروائی کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی شدید اشد ضرورت تھی. انہیں الیکشن سے پہلے اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے یہ کارروائی عوام کو دکھانی تھی, اور آج جب یہ کارروائی ہوئی گو کہ اس کے پاکستان میں کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہیں, نہ کوئی گھر گرا ہے, نہ کوئی شخص مرا ہے, نہ کوئی اس قسم کا کسی انداز کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے, لیکن بھارت میں اس کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جیسے کہ نہ جانے کون سی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا نریندر مودی نے, جنہوں نے کہ آج کا دن منتخب کیا تھا اپنی آبائی ریاست گجرات میں گزارنے کے لیے, جہاں پر انہوں نے احمد آباد میں انتخاب سے منسلک ایک بڑی ریلی سے خطاب بھی کرنا تھا. دوسری جانب بھارتی میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ بھارتی طیاروں نے دراصل 21 منٹ پاکستان میں گزارے, جو کہ 100% ظاہر ہے کہ پتہ چل گئی یہ بات کہ 100% غلط بات ہے. پھر یہ کہہ دیا گیا کہ جیش کے کئی لانچنگ ٹیررسٹ پیڈ ختم کر دیے گئے ہیں, یہ کہا گیا کہ 300-350 لوگ مار دیے گئے ہیں. مگر اس سب کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھائے, اور اس کا بہت ہی زبردست کوریوگراف کیا گیا تھا اس پورے معاملے کو, اور اس کی بہترین سکرپٹ تیار تھی. آج کا واقعہ ہو گیا, نریندر مودی احمد آباد پہنچے گجرات میں, اپنی گجرات میں, اور وہاں انہوں نے عوام سے خطاب کیا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اسٹیج کو پہلے ہی جو بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے پلوامہ کے واقعے سے, ان کی تصویروں سے سجایا گیا, اور اس کے بعد شاعرانہ انداز میں مودی نے حاضرین سے خطاب کیا اور بھرپور فائدہ اٹھایا آج کے اس واقعے کا. جاگ رہا ہے دیش میرا, ہر بھارت واسی جیتے گا, سوگند مجھے اس مٹی کی, میں دیش نہیں مٹنے دوں گا. ہمیں پھر سے دہرانا ہے اور خود کو یاد دلانا ہے, نہ بھٹکیں گے نہ اٹکیں گے, کچھ بھی ہو ہم دیش نہیں مٹنے دیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت بھرپور سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں نریندر مودی, اور یہ اس واقعے کے حوالے سے آج بھارت نے باقاعدہ بیرون ملکوں کے جو دنیا کی قوتیں ہیں ان کو بتایا کہ بھارت کا صرف یہی ایک ایکشن تھا, اس سے آگے وہ کوئی اور کارروائی کرنا نہیں چاہتا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے, ٹینشن کی کمی چاہتا ہے, وہ ہے کہ جو اس کے سیاسی مقاصد اور سیاسی فائدے تھے وہ بھرپور انداز میں حاصل کر لیے گئے ہیں. مگر اس پوری صورتحال نے اب ایک نئی کیفیت کو جنم دیا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا, اور وہ جواب کسی وقت بھی ہوگا, ایک سرپرائز کی صورت میں وہ جواب دیا جائے گا. اس سے
سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بھی قوم سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کو ہر صورت میں جواب دینا ہے. وہ دباؤ جو اس سے پہلے نریندر مودی پہ تھا کہ وہ پلوامہ واقعے کا جواب دے، اب وہ دباؤ شفٹ ہو گیا ہے پاکستان کی لیڈرشپ پہ، وزیر اعظم عمران خان پہ، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں. ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، میڈیا پہ سن رہے ہیں، پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے، پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے. گویا کہ اب جواب کا وقت آ گیا ہے، عمل ہو گیا ہے، اب رد عمل کا وقت آ گیا ہے. آج اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ وہ جواب دے گا، اس نے جواب دینا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے. یہ بات اب آگے کہاں جائے گی؟ گویا کہ پاکستان اور بھارت میں وہ لوگ جو پاک بھارت امن کے خواہش رکھتے تھے، ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل گھڑی ہے، ایک بار پھر بہت ہی مشکل سما ہے، اور امن کے خواہش رکھنے والوں کے لیے ایک بلیک سینیریو ہے جس کی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. ان میں سے ایک شخصیت جو کہ پاکستان اور بھارت میں انگنت لوگ ہیں جو امن کے خواہش رکھتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت جو بھارت میں رہتے ہیں، جو بھارتی دانشور ہیں، انٹلیکچول ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر جناب سدھیندرا کلکرنی جو کہ ہمیں ممبئی سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کلکرنی صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بوسٹ کیا ہے، ان کو بڑا سیاسی اس سے فائدہ بھی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن دوسری جانب اب پاکستان پر دباؤ ہے کہ پاکستان اس نے جواب دے، اور ہم تیزی سے اس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں خدا نخواستہ کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ایکشن ہوا ہے تو اس کا ریاکشن پاکستان نے ہر صورت میں کرنا ہے. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اور آپ جیسے لوگ جو بھارت میں ہیں؟ میں ایک ریسپیکٹفلی یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو کچھ پلوامہ میں ہوا وہ ایک دہشت گردی حملہ تھا، اور وہ کوئی سٹیج مینجڈ ایونٹ نہیں تھا. یعنی اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور الیکشن میں اس کا کیا اثر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارے سبھی دوست، ہمارے سبھی بھائی بہن یہ سمجھ لے کہ یہاں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دوسرا کوئی بھی پارٹی ہو، سب پارٹیاں ابھی ایک ہیں، جیسے پاکستان میں بھی سبھی پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں. جی اس وقت ہم اس ایونٹ کے جواب میں جو ایکشن ہوا نا، جو آج انڈین اسٹرائک ہوئی ہے، جو ایکشن ہوا ہے، ہم چلے اس کو فوکس کر لیتے ہیں، جس کی بنا پر اب پاکستان پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس کو ریئیکٹ کرے، اور پھر ہم اپنے اسی ڈسکشن کو اس امن کی طرف لے جاتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز آف پلوامہ کہ وہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. لیکن اس کے جواب میں جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ اب زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح بات ہے. دیکھیے، ایکشن ریاکشن اور ریاکشن کا ریاکشن اور ریاکشن کا ریاکشن، یہ جو ایسکلیشن لیڈر ہے یہ ہمیں دونوں کو بہت نقصان پہنچائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جیسے آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ شروع تو ہوگی لیکن کہاں ختم ہوگی یہ کہنا مشکل ہے. تو اس لیے آج ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے لیڈران کو میوچل ریسٹرینٹ اور میچورٹی سے اسے ختم کرنا ہوگا. اور آج پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ٹینشن ہے اس کو ترنت بند کر دیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کلکرنی صاحب، یہ تو اس وقت ایک برنک پہ ہے، ہم ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا برنک پر ہیں. یہاں سے ریٹریول آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو اس کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ دونوں لیڈروں کی ذمہ داری ہے، تو اس کے نتیجے بہت ہی سیریس ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. یہ جو ایسکلیشن لیڈر کی بات ہو رہی ہے یہ اوپر چڑھ کر کہاں پہنچے گی یہ کہنا مشکل ہے. اس لیے اس کو یہاں بند یہیں پہ روکنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سدھیندرا کلکرنی صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ جنرل باجوہ کی پاکستان کی لیڈرشپ کی اس خواہش کا
کہ پاکستان اور بھارت مل بیٹھ کے مسئلوں کا حل کریں، امن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ بھارت کے ایک دانشور اپنے وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے. کمرشل بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہمارا یہ خصوصی پروگرام آج کی اس مخصوص اور ایک بہت ہی ٹینس صورتحال کے حوالے سے جاری رہے گا. آج کا ہمارا پورا پروگرام اسی معاملے پر فوکس کرے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. عالمی قوتیں اب پاکستان اور بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ خطہ اور دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ صورتحال پیدا ہوئی جب آج الگ صبح بھارتی ایئر فورس کے 8 معراج طیاروں نے مظفر آباد آزاد کشمیر کے راستے کنٹرول لائن پار کی، پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد پاک فضائیہ نے بروقت کارروائی کی، جس کے بعد بھارتی طیارے بالاکوٹ کے قریب ایک بم پھینک کر فرار ہو گئے. لیکن اس حوالے سے نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ کوئی مالی نقصان ہوا، لیکن پاکستان کی سرحدوں کی اور پاکستان کی یہ ہر لحاظ سے بہت بڑی پاکستان کی فضاؤں کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور یہ وہ خلاف ورزی ہے جو 1971 کے بعد سے اس انداز سے دیکھنے میں نہیں آئی ہے. بھارتی جارحیت کے بعد اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کئی گھنٹے کی میٹنگ کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اس کا جواب دے گا، بھرپور جواب دے گا، اسی انداز کا جواب دے گا جو پاکستان کی قوم توقع کر رہی ہے، اور بھارت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے گا. آج پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھی اور پوری دنیا کو دو ٹوک انداز میں یہ بتا دیا گیا ہے. پاکستان ریسپونڈ کرے گا. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نوعیت سے کرنا ہے، دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ. پاکستان will do what پاکستان should do. ایگریشن کو ریپلس کرنا ہمارا حق ہے اور وہ انشاءاللہ قوم مایوس نہیں ہوگی. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. Prime Minister صاحب نے کہا تھا کہ I authorize you to take them on. جس پلین پہ وہ آئے اس پلین پہ ان کو رسپانس دیا گیا، ان کو ڈینائی کیا گیا. اب پرائم منسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا آرم فورسز کو بھی، تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو بھی، اور پاکستان کی 207 ملین پاپولیشن کو بھی، گیٹ ریڈی فار اینی ایونچویلٹی. عوام تیار ہے. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی آج رسپانس دیکھا ہے، سب ایک ہیں. ناؤ اٹ از ٹائم فار انڈیا ٹو ویٹ فار آر ریسپانس. دی ریسپانس ول کم ایٹ دی پوائنٹ اینڈ ٹائم آف آور چوزنگ, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. اب آپ کا وقت ہے, انتظار کریں اور ہمارے جواب کا انتظار کریں, اور یہ آئے گا, کس جگہ پہ آئے گا, کس انداز سے آئے گا, کس وقت آئے گا, یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ صرف جواب کا انتظار کریں. آج ہوا کیا, یہ سوال جو پاکستانیوں کے ذہنوں میں آج صبح سے گونج رہا ہے, وہ مختلف سوالات ہیں ان کے ذہن میں, اور وہ کیا صورتحال تھی جو آج رونما ہوئی. آج وہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے ایک طویل گفتگو کے بعد قوم کے سامنے رکھی اور بتایا کہ آج صبح ہوا کیا تھا. The Pakistan Air Force was already airborne, and we were ready for all eventualities. And the plan was not, it was a multi-dimensional intrusion کی کوشش کی جا رہی تھی. پاکستان کی ایئر فورس کی بر وقت مداخلت سے ان کو پسپا ہو, اور یہاں میں آپ کو عرض کر دوں جو انہوں نے آ کے کچھ جہازوں نے اندر گھس کے جو فائر کیا, 2:55 پر وہ داخل ہوتے ہیں اور 2:58 پر وہ
جب ہم اسکرامبل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی حدود سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے LOC سے وہیں اپنے جہاز موڑ کر وہ وہاں سے فرار اختیار کیا بیکاز آف آر alertness and the alertness of the Pakistan Air Force. سب سے پہلے سیالکوٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبلٹی ریڈار پہ آئی دیٹ دے آر اپروچنگ ٹوورڈز لاہور سیالکوٹ بارڈر. تو ہماری اس وقت جو ایک کیب ٹیم تھی وہ ایئر سے ہی جو کہ سینٹرل پوزیشن پاکستان میں تھی دے اپروچڈ اینڈ چیلنج دیم. دے ڈڈ ناٹ کراس. وہ تقریباً 7-8 ناٹیکل مائلز اپنی سائڈ پہ رہے لیکن ہماری جو کیب ایئر میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو چیلنج کیا. SOP کے مطابق جب پہلی کیب ٹیم جو تھی وہ وہاں کمٹ ہو گئی تو سیکنڈ کیب ٹیم آٹومیٹکلی ان ایئر ہو گئی. وائل دے ور فیسنگ دی تھریٹ ان لاہور سیالکوٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو فارمیشن تھی وہ کاڑا بہاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے پک کیا. تو جو دوسری سٹینڈ بائی ٹیم تھی کامبیٹ ایئر پیٹرول کی دے وینٹ ڈاؤن ساؤتھ اور اس کو چیلنج کیا. تیسری ہماری جو کامبیٹ ایئر پیٹرول تھا جو کہ نیکسٹ ان لائن ان ایئر تھا تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ ہیوی ان کی جو ٹیم ہے وہ مظفر آباد سیکٹر میں کرن ویلی کی طرف سے اپروچ کر رہی اینڈ دیٹ واز اے ہیوی ٹیم. جب ہماری تیسری کیب ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو چیلنج کیا دین دے ہیڈ کراس دی لائن آف کنٹرول. اس کو چیلنج کیا تو 4 منٹ یہ لائن آف کنٹرول کی طرف آتے ہوئے اور جب چیلنج کیا اور واپس جاتے ہوئے. یہ تو جو ہوا وہ آج ہوا اس پس منظر میں ہوا اور آج صبح کیا کچھ ہوا یہ پاکستان کے عوام کے سامنے بہت تفصیل سے آج پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے رکھا ہے. اب آگے کرنا کیا ہے فیصلہ میں نے آپ کو بتایا, آپ نے سن لیا. پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ جواب دینا ہے, بھرپور جواب دینا ہے, اپنے مرضی کے وقت میں دینا ہے اور بھارت کو حیران کر دینا ہے. اس سلسلے میں پاکستان اپنی پوری دفاعی قوت کو استعمال کرے گا اور اس کے دفاعی قوت کے استعمال کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہوگی. جسی پس منظر میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار رکھنے والا تمام نظام جو ہے اس کا اجلاس ہوگا. یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوگی. اس میں تمام افواج کے سربراہان ہوں گے. وہ تمام لوگ جو پاکستان کے جوہری نظام سے منسلک ہیں ان کا یہ بہت ہی اہم اجلاس ہوگا. بھارت کو بھی یہ پیغام ہے اور پوری دنیا کو بھی یہ پیغام ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں بھی آج افواج پاکستان کی جانب سے بتایا گیا. کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہے. اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ از نیشنل کمانڈ اتھارٹی, وٹ ڈز اٹ کانسٹیٹیوٹ. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے یہ جنرل آصف غفور نے کہا کہ سب جانتے ہیں. آج کی اس انتہائی ڈرامائی صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان ایئر فورس کے بہت ہی معزز سابق ریٹائرڈ ایئر مارشل ہیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب. پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے آج جو یہ بھارتی منور تھی اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ یہ کیا چیز تھی, یہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے سنا کہ 2 طرف سے انہوں نے اپروچ کیا, پھر انٹری جو ہے انہوں نے مظفر آباد سے دی. اس کو آپ اس منور کو کیسے انالائز کریں گے؟ کیا تھا یہ؟ کامران صاحب, آج کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پلوامہ کا انسیڈنٹ کو ضرور دیکھا جائے کہ وہ ہوا کیسے, کیوں ہوا, کس پس منظر میں ہوا ہے. یہ دیکھیے گا مودی بہت انڈر پریشر تھے ان کے کرپشن چارجز کے, اور کرپشن چارجز کس نے ایسے ویسے نہیں لگائے تھے. ایکس پریزیڈنٹ آف فرانس Mr. Hollande had put this charges. He had said that this man has actually been responsible for putting the original tenders and allotting this contract. یہ تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد یہ پلوامہ کا واقعہ ہونا, یہ اس کو کامرہ اس کو ضرور سنیے گا ذرا. اس کے بعد اس کا ساتھ دوسری چیز جو ان کے پاس تھی وہ یہ کہ اتنی ساری باقی وہاں پہ پریشرز تھے
पॉलिटिकल प्रेशर्स थे कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिसके साथ लोगों का अटेंशन किसी और तरीके तरफ हो। वही हुआ कि उन्होंने जब पुलवामा किया तो इस तरह के उन्होंने एविडेंस छोड़े कि ज़रूर सबको पता चलेगा कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये सारी चीज़ जो है ये जाली और गलत और इस तरह एक ड्रामा किया गया है। अब ये ड्रामा को किसी न किसी तरह से उसका अटेंशन रिमूव करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए दे हैड टू डू समथिंग इन हेस्ट क्विकली एंड दे सेड दैट दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू डू इट। अब जब एयरफोर्स को उन्होंने शायद जब ये टास्क दिया है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर डिवाइस की होगी। उस स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में उन्होंने ये कहा कि इनकी जो एफर्ट्स हैं एयर डिफेंस के उसको हम लोग किसी तरह न्यूट्रलाइज तो नहीं करते हैं, हम लोग उनको कुछ डिस्पर्स करते हैं। तो पहला जो उनका इनकर्जन हुआ है टुवर्ड्स सियालकोट बॉर्डर, देन साउथ टुवर्ड्स भावलपुर, वो जो पहली 2 कैंप्स थी उनको उन तरफ इंगेज कर लिया है इन अ मैनर कि वो दे रिमेन ऑन देयर साइड, वी रिमेन ऑन आवर साइड एंड वी कंटिन्यू टू पेट्रोल एंड दैट इज़ द टाइम वो उन्होंने तीसरी जो larger formation, that is the one which started to come in from the मुजफ्फराबाद area. वो आया है जो बालाकोट की तरफ गया है। उसके अंदर फिर 6 जहाज़ थे या 8 जहाज़ थे, मगर उनमें से खाली 1 या 2 ने अपने वेपन्स ड्रॉप किए हैं और ये वेपन्स जो नज़र में आता है ज़मीन से और जो वहाँ पे जो चीज़ें नज़र में आती हैं लगता है ऐसे है कि कोई स्टैंड ऑफ वेपन है जो फायर किया गया है। उनका मतलब ये था कि हम लोग जाके कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करें जिससे सारी दुनिया और कम से कम हिंदुस्तान के लोग कुछ न कुछ कहते रहें, जैसे उन्होंने पहले किया था कि हम लोगों ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में, वो इस तरीके की ये चीज़ करना चाहते थे। अच्छा एवं ये फरमाइएगा कि क्या ये टेक्निकली और ऑपरेशनली ये पॉसिबल नहीं था कि ये जो मुजफ्फराबाद से इनकर्शन हुई है, 8 हमें बताएं पाकिस्तान की जानिब से कि 8 मेराज तैयारे थे कि इनमें से किसी को इंटरसेप्ट किया जा सकता, इंगेज कर लिया जाता इनमें से इस पूरी फॉर्मेशन को, नहीं तो इसमें से इसके किसी एलिमेंट को, क्या ये ऑपरेशनली पॉसिबल नहीं था? ये देखिएगा ये जो आए हैं ये एक माउंटेनस एरिया में से आए हैं, रीजन है जहाँ पे आपका रेडार डिटेक्शन इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल। आपकी जितनी भी डिटेक्शन टूल्स हैं उसके साथ एक ख़ास डिस्टेंस तक खाली आप उसको देख सकते हैं, यू कांट सी इट बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। इन ऑल प्रॉबिलिटी ये सारे जहाज़ जो हैं अम्बाला से टेक ऑफ किया है या हलवाड़ा से जहाँ से भी किया है, इट गिव अस अबाउट हाफ एन आवर वार्निंग प्रैक्टिकली कि ये आ रहे हैं। उसके अंदर आपने पहले 2 जो इनकर्शन थी उसके ऊपर आपकी 2 कैप्स थी और ये तीसरी वाली जो थी दिस इवेंचुअली इंगेज दिस फॉर्मेशन विच इज़ अ लार्जर फॉर्मेशन। Basically, I can say with a reasonable amount of confidence, not even the United States Air Force could have done anything better than what Pakistan Air Force did in this case. Basically, वहाँ पे जब आए हैं आपने फरमाया कि जो हमारा जो माशाल्लाह हमारी एयर फोर्स का जो रिस्पांस है ये वही रिस्पांस है जो शायद यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का भी वो रिस्पांस होता। आपने फरमाया कि जब ये एयरबॉर्न हुए इस तरफ आने के लिए हमारी तरफ, आपने कहा शायद अम्बाला से या हलवाड़ा से जहाँ से भी ये एयरबॉर्न हुए हैं, हमारे पास तकरीबन आधे घंटे का हमारे पास वक्त मिला कि हम अपने आप को संभाल सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें पता था कि किसी वक्त भी हम इन स्टेट ऑफ वॉर थे ऑलमोस्ट, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो इस पूरे माहौल में क्या ये आपके पास मैन्यूवरेबिलिटी नहीं होती इतनी आपके पास? अगर हमारे 2 कैट जो थे वो इंगेज हो गए थे, एक लाहौर सियालकोट पे और एक भावलपुर की जानिब से, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या इतनी थी नहीं कि इस टाइम के दौरान हम तैयारी कर सके और रिपल्स कर सकते हैं इस इनकर्शन को? देखिएगा आपको जो सियालकोट वाला था उसका इट वाज रिलेटिवली इजी टू डिटेक्ट एंड नो वेयर दे आर, सेम इन द केस ऑफ भावलपुर, बट इन केस ऑफ मुजफ्फराबाद इट वाज नॉट। वहाँ पे जब आए हैं ये जहाज़ तो आपकी डिटेक्शन और लोकेशन उनकी पता करना इट वाज मच लेटर देन हाफ एन आवर पहले आपको अंदाज़ा ये हुआ था कि दे हैव स्टार्टेड एन ऑपरेशन, वेयर दे आर गोइंग यू डिडंट नो। आप समझ सकते हैं कि एक अगर 40 मील भी दूर है आपको अगर नज़र में आया है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जब इस टेरेन पे आते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बहुत थोड़ी हो जाती है रिलेटिवली, तो आप उसको पता नहीं था कि किस जगह पे आ रहे हैं। और जब आए हैं जब पता चला है, आई थिंक वी स्टिल मैनेज टू गेट देयर वेल इन टाइम सो दैट दे हैड टू मेक पोस्ट हेस्टी रिट्रीट और रन फ्रॉम देयर।
जो भी उनका फॉर्मेशन थी जिसमें जहाँ पे भी इस वक्त जा रहे थे वो इस तरह की चीज़ की गई है जिसके अंदर कोई भी देयर इज़ नथिंग रियली दैट हैज़ बिन aimed at or destroyed there. There is no target that has been engaged. एक खाली मैदान में मारा गया है जहाँ पे एक आध घर का नुकसान हुआ है, वो also that because of the bomb that fell over there, it's the blast effect that has given some damage. Otherwise there has been अच्छा साहब, ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इनकी सपोर्ट के लिए एवॉक्स हो जो कि हमारे रेडार को कुछ सबड्यू कर ले या कुछ कर ले? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको कोई एवॉक्स भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हों? ज़रूर उन्हें अपने एवैक्स उनके एवैक्स मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो ऑपरेशनल हैं या नहीं. दे वर गेटिंग द एवैक्स फ्रॉम इज़राइल. उसका कुछ इश्यूज बन गए थे. देन दे हैड प्रॉब्ली डिलेड द एक्विजिशन ऑफ दीज एवैक्स. अभी इस वक्त ऑपरेशनल हैं या नहीं, बट दे डू हैव सर्टन मीन्स ऑफ बीइंग एबल टू जैम योर रडार्स एंड ऑल. बट एट द सेम टाइम हमारे पास वी हैव एडुकेट अमाउंट ऑफ काउंटर मेजर्स एंड देर आर सम विच they can't just jam those radars. और इमाम साहब, अब हमने जब फैसला किया है कि हमने जवाब देना है और हमारा ये फैसला हो चुका है कि हम जवाब देंगे, तो हमारी जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर इस किस्म की सूरत हाल का जवाब देने के हमारे ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शन होंगे. हम कौम को बता सकते हैं कि इससे बहुत हैवी नहीं तो इससे कहीं बेहतर जवाब हमारा होगा, और वो कोई उसके लिए ऑप्शंस लिमिटेड नहीं है. बिल्कुल उसका ऑप्शन देखिएगा. एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कामरान साहब दैट एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड. लोग ये भी कहते हैं कि आपका ना ज़मीन पे कोई नुकसान हुआ है ना जानी नुकसान हुआ है, क्यों आप ये इसको एस्केलेट करना चाहते हैं या क्यों आप ये इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं? आपकी ख़ुद मुख्तारी पे अटैक है ये. आपकी this is an attack on your independence. Do you want to become a subdued nation, a nation which is relinquished its independence? That is the reason why you must. और जो रिस्पॉन्स होगा वो ऐसा होना चाहिए कि आइंदा उनको अपने पॉलिटिकल गेन्स या वोटिंग गेन्स या एक लीडर को अपना इस तरह का अगर एक्सप्लॉइट करता है तो ही विल लर्न अ लेसन एंड ही विल देन रिमेंबर एंड टेल एवरीबडी एल्स. आई सपोज द वर्ल्ड विल नो कि व्हाट ही डिड एंड हाउ दिस हैज़ देन इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू व्हाटएवर इट मे बी. अब एनसीए का जो आपके पास कल मीटिंग हो रही है दैट इज़ प्राइमरीली विद दिस कि जब भी हमने जो भी एक्शन किया उसका आगे से अगर रिस्पॉन्स होता है या एस्केलेट होता है तो दे विल नॉट बी इनफ टाइम टू डिसाइड वेदर यू कैन और यू शुड और हाउ यू शुड यूज़ योर अदर वेपन्स, द मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स इफ एट ऑल दे आर रिक्वायर्ड. यू विल नॉट हैव टाइम टू डिसाइड ऑन दोज थिंग्स. तो आपने उस वक्त एक स्ट्रैटेजी बना के दे देनी होगी टू द पीपल हु आर गोइंग टू इवेंचुअली यूज़ दैम दैट इन केस A, B, C, D इस तरह करते जाना है, so that you don't need to continue coming back for unless there is something which and you are able to give them a response in that time. तो ये बिल्कुल हम हर सूरत में ब्रिंक पे हैं इस वक्त और रिस्पॉन्स हमने देना है. और कल जो NCA का इजलास हो रहा है वो पोस्ट रिस्पॉन्स जो सूरत हाल होगी उसको कैलिब्रेट करके और उसके लिए एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी को रोल आउट कर देना है और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. I don't think it's going to be post response. It will be pre or post. It could be both ways. अभी there are so many factors that will be taken into consideration कि कब कहाँ और किस तरीक़ा का इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना है. आपके अपना डिप्लोमेटिक देखना है कि what is the condition, weather conditions, whatever the conditions there in the ground पे क्या conditions हैं, ये सारी इंटेलिजेंस की क्या conditions हैं उस वक्त. और हमारे इस वक्त जितने भी फैक्टर्स हैं सबको टेकिंग इनटू अकाउंट देन यू विल डिसाइड कि कहाँ पे किस जगह पे किस वक्त पे आपने रिस्पॉन्ड करना है. इन माय व्यू NCA and NCA's decision will not necessarily be post, they can be pre. As a matter of fact probably they. बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख ने. कल जो नेशनल कमांड अथॉरिटी का हमारा इजलास हो रहा है, हमारे जौहरी निज़ाम के हवाले से जो पूरा निज़ाम है उसका कल जो इजलास हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने मार्शल साहब से पूछा कि क्या नेशनल कमांड अथॉरिटी को
وہ پالیسی دی جائے گی جو کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا، جس کا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہمارا عزم ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے بھارت کو، اس کے جواب میں بھارتی رد عمل آئے گا تو پھر ہمارا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی پالیسی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ہی نظام کے ذریعے چلے اور اس کی ابتدا ہو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس پوری صورتحال میں آپ نے دیکھا حکومت پاکستان کیا کہہ رہی ہے۔ پاکستان کی پوری سیاسی قوت متحد ہے، سیاسی فوجی قیادت متحد ہے، پورا پاکستان متحد ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت کو ہم نے جواب دینا ہے۔ پاکستان کی قوم اس پورے ماحول کو کیسے دیکھ رہی ہے، یہ ہم نے چاہا اور ضروری سمجھا کہ ہم ایک عام پاکستانی سے پوچھیں، جس کے لیے ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں گئے اور ہم نے ایک عام پاکستانی سے پوچھا، مرد و زن سے، کہ وہ بتائے کہ اس کے خیال میں پہلے تو یہ بتائے کہ یہ ہوا کیا آج جو ہوا، اور پھر یہ بتائے کہ پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان اب کیا کرے؟ پاکستان کے اندر اور بالا کوٹ تک یہ پہنچے کیسے؟ ان کو تو بارڈر کے اوپر ہی پھڑکا دینا چاہیے تھا، اور یہاں جب آ گئے تھے تو یہاں سے ان کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو ہم لوگوں نے اپنی ایٹمی طاقت رکھی ہوئی ہے نا پاس، یہ شبرات کے پٹاخوں کے لیے یوز نہیں ہم لوگوں نے کرنی، یہ ہم لوگوں نے انہی پر یوز کرنی ہے۔ انڈیا نے وہی کام کیا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، تو جب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ظاہر ہے شیر بھی پورا جواب دے گا۔ انڈیا نے بزدلانہ کارروائی کی ہے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا چاہیے۔ یہ جو انڈیا حرکتیں کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ہم اس چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور پاکستان کو اس کا بالکل جواب دینا چاہیے۔ ایئر سٹرائک جو کیا ہے ٹھیک ہے، اور وہ ایئر سٹرائک انہوں نے جسٹ ایک وہ کہ لوگوں کو ڈرانے یا جو بھی ہے، سو ہمارے جو ایئر فورس ہے الحمدللہ انہوں نے ان کو جواب دیا، وچ از ویری گڈ۔ کسی قسم کی جارحیت اگر کوشش کی تو ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی مس ایڈونچر کے جواب ہم کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے، کہتا ہے کہ آئندہ انڈیا ایسا حرکت نہ کرے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھتا ہے، بیٹھ کے بات کرے، اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر دن کو مطلب سامنے سے کرے، لیکن ہمیں اپنی فوج پہ اپنی سرحدوں میں پورا بھروسہ ہے۔ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے تو اس کے بدلے میں یقیناً پاکستان بھی اس کا ری ایکشن کرے گا۔ بھارت کی عادت ہے پیٹھ پیچھے وار کرنے کی، لیکن ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی 12 لاکھ جو ہے نا فوج ہے، ہمارے 20 کروڑ مجاہد ہیں۔ جس دن ہمیں ہماری فوج آرڈر دے گی جانا ہے بارڈروں پہ، ہم جائیں گے اور انشاءاللہ انڈیا پورا فتح کریں گے، کشمیر کو بھی چھڑوائیں گے اور سب کو آزاد کروائیں گے وہاں سے انشاءاللہ۔ بہت ہی بزدلانہ کام کیا ہے ان کے، چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، یہ ان کی ایک کیمپین کا حصہ ہے، کیونکہ پاکستان سے جتنی وہ نفرت شو کریں گے اتنا میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا۔ ہم پاکستان پہ یہ حملہ، اس کے آنر پہ یہ حملہ برداشت نہیں کرتے، تو ہماری پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اینڈ ایئر فورس، آئی مین آل دی ڈیفنس فورسز، وہ آگے سے اس کو تگڑا جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں۔ بار بار حملہ کر رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ بس اس بار چھوڑیں نہیں، ڈائریکٹ حملہ ہم بھی کریں۔ رات کے ٹائم انہوں نے جو ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش، وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، پر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ پاکستان کو اپنے انیشیٹو لینا چاہیے اور یہ کہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرے۔ بھارت کی بزدلی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے آرمی کے اوپر پورا یقین ہے۔ جی انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، کوئی مذاق نہیں۔ انڈیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایسے قوم رہتے ہیں جسے ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آلریڈی ٹرین ہے۔ پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، بات کرنا چاہیے، بیٹھ کے اگر بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی تو اس کا بیچ کا راستہ نکالیں۔ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کر کے گیا ہے نا تو آئندہ اس کی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے اور آج رات کو ہی جانا چاہیے، اور تاکہ ان کے 2-4 چوکیاں جو ہے نا وہ کم تباہ کر کے آنی چاہیے۔ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ بھارت کے آج کے اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کے علاقے کی، جس طرح سے پاکستان کی اس وقت یہ چیلنج پاکستان کو دیا گیا ہے، یہ پاکستان اس کا حربی جواب دے گا، پاکستان اس کا عسکری جواب دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی تمام ہر لحاظ سے، ہر انداز کا ایک سرپرائز جو ہے وہ بھارت کو دے سکتا ہے اپنا جواب رجسٹر کرانے کے لیے، مگر یہ بات بھی اس کی اپنی اہمیت ہے کہ یہ صرف حربی اور عسکری جواب نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اس جنگ کو خارجہ محاذ پہ بھی لڑنا ہوگا اور جیتنا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ بھارت کی اپنی ایک اکنامک مسل ہے، وہ ایک بڑی معاشی قوت ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں۔ پاکستان کو اس اپنے کیس کو دنیا سے منوانے کے لیے بھی ایک بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی، اور آج کی اطلاعات کے مطابق آج کے واقعے کے بعد وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بات کی ہے اور انہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کل شام ان کی چین کے
वज़ीर ख़ारजा से बात हुई थी। पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के कलीदी दोस्तों के अलावा दुनिया में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हो, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त फ़ौरी चैलेंज जो पाकिस्तान के सामने आया है वो ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल रहा है, और जो इस्लामी मुल्कों की बैनुल-अक़वामी तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वहाँ पे एक नया चैलेंज तुलू हुआ है। और इसका जो 50 साला एक बड़ा इजलास अबू धाबी में होने वाला है आइंदा माह के इब्तिदा में, उसके लिए फ़ौरी तौर पे दरअसल भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया है। ये बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है कि इस्लामी मुल्कों की सरबराही इस्लामी मुल्कों की सरबराही इजलास में या इस्लामी मुल्कों के इस ऑर्गेनाइजेशन के इस इजलास में भारत को बुलाना और उसको एक बाकायदा मेहमान की हैसियत से बुलाना यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है। और आज के वाक़े के बाद यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा सूरत हाल है। ख़ारजा महाज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट चैलेंज है जिसको कि पाकिस्तान को सामना है, क्योंकि इसकी मेज़बानी कर रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात। पाकिस्तान का बहुत अजीम दोस्त है। हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की माली मदद का ऐलान किया है, और इसकी मेज़बानी में सऊदी अरब भी शामिल है, और सऊदी अरब भी पाकिस्तान का बहुत अजीम दोस्त है। और सऊदी अरब ने भी ज़ाहिर है कि इस इजलास में अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया है तो सऊदी आशीर्वाद भी उसमें शामिल है, जो पाकिस्तान के लिए ख़ारजा महाज पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसका इजहार आज पाकिस्तान की सिविल और फ़ौजी क़यादत का जो इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसकी तफसीलात भी जारी की। बिना मशावरत एक नॉन OIC मेंबर को, जो कि ना OIC का मेंबर है और ना ही ऑब्जर्वर है, उसको दावत दी गई। वज़ीर ख़ारजा UAE के उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुद्दू किया था भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा जी साहिबा को। उसके बारे में मैंने अपना नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में मैंने पेश किया, और मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि एक इस इजलास के इनकाद पर पाकिस्तान से मशावरत नहीं की गई। वो इदारा जो मुसलमानों की आवाज़ है, किस तरह आज की कैफियत में एक ऐसे मुल्क को जो जाहिरियत कर रहा है तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने फरमाया कि वो इस पर मज़ीद मशावरत करके मुझसे राब्ता आज फरमाएंगे। गोया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मामला कि पाकिस्तान के जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुक़ात है, ख़ास तौर पे UAE और सऊदी अरब के साथ, देखते हैं पाकिस्तान की इस पोजीशन को कितना एकोमोडेट किया जाता है, और पाकिस्तान पे जो जाहिरियत हुई है भारत की जानिब से उसको कितना इम्पोर्टेंस दी जाती है अरब ममालिक की जानिब से। और फिर ज़ाहिर है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आलमी क़ुव्वतें अमेरिका, रूस, चीन इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं, और जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि पाकिस्तान का वादा अज़म है कि पाकिस्तान हर सूरत में भारत को इसका जवाब देगा। देखना यह है कि दुनिया इस पर किस रद्द अमल का इजहार करती है, अक़वाम मुत्तहिदा इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखती है। इन तमाम मामलात के हवाले से हमने दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ हमसे बात करेंगी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा हिना रब्बानी खर, जो ख़ारजा अमूर की एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपके नज़दीक अब जबकि पाकिस्तान का फ़ैसला है कि वो भारत को जवाब भी देगा, और पाकिस्तान का ज़ाहिर जवाब जो होगा वो हरबी नौइयत का जवाब होगा, इसके लिए ख़ारजा महाज पर हमें क्या क्या ग्राउंड कवर करना है और करना चाहिए अब जबकि हम इस मोड़ पर हैं कि हमने किसी वक्त भी भारत को जवाब देना है? देखिए, ये तो इन सम वेज भारत ने प्री डिस्पोज कर दिया जब उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो इलीगल है, जिस इंटरनेशनल ऑर्डर में हम रहते हैं, जो UN चार्टर की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, और जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया उसमें तो यकीनन कोई सच्चाई नहीं निकली, हमने ग्राउंड पे देख लिया। बट अगर उस नैरेटिव में सच्चाई होती तब भी उन्होंने जो किया वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के बगैर आप किसी भी मुल्क की हदूद के अंदर नहीं आ सकते। और मामला इतना मुश्किल इसलिए भी होता है कि हम देख रहे हैं कि भारत में कोई रीजन की आवाज़ रहे ही नहीं गई। जिनको लिबरल्स कहते थे, रीजनेबल पीपल कहते थे, आज मोदी साहब ने पूरे भारत को एक एक्सट्रीमिस्ट भारत बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया है।
تو اب اس obviously پاکستان کے اوپر پاکستان کے پاس آپشن بہت کم رہ جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو ریئیکشن ہے جس قسم کا بھی آئے گا، کیونکہ وہ اب ایک تھوڑی سوچ سمجھ کے بعد آئے گا، تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آئی تھنک ہمیں یہ ہوم ورک پوری طرح کر دینا چاہیے کہ اب تک کون سے ملک نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو ہمارے وزیر خارجہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے ان کو کیا رسپانس مل رہا ہے، اور ہمارے نیریٹیوز کو کتنا ہمیں اس وقت کسی کو اپنے نیریٹیو کو قبول کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹو بی فیئر، بیکاز اس وقت ایک اگریسو اسٹینڈ، ایک اگریشن ہمارے اوپر انڈیا نے کیا ہے، جو کہ ہم سے سائز میں بہت بڑا ہے، جو شاید ملٹری پراوس میں بھی ہم سے بہت بڑا ہوگا، لیکن انٹرنیشنل لا میں ان کو یہ اجازت نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. سو دے آر اگریسرز نو میٹر ہو agrees or not. یہ انٹرنیشنل لا کہتی ہے کہ انڈیا کا ایکٹ آف اگریشن ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اس میں ہمیں کسی سے اپروول نہیں چاہیے. لیکن اس میں مگر پھر بھی کیا ہمیں ہمارا رد عمل جو ہے، ہم جس جواب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کیا دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگی اور ہمارے اس حق کو عالمی طور پہ تسلیم کیا جائے گا؟ بڑی قوتیں، ہمارے دوست جو ہیں ہمارے اس حق کو تسلیم کریں گے. اس کے لیے کچھ ہمیں تیاری کرنی ہوگی، کچھ ہمیں لابی کرنی ہوگی، یا یہ کہ اٹس فار گرانٹیڈ کہ جی ہمارا یہ حق ہے، ہم پہ جاریت ہوئی ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں؟ نہیں کامران صاحب دیکھیں، وی ڈو ناٹ لیو ان اے فیئر ورلڈ. فری تو خیر دور کی بات ہے، فیئر دنیا تو نہیں ہے نا جی. تو ہمیں آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایکشن کے ساتھ، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ امیڈیٹ ریئیکشن، جو سوچے سمجھے بغیر انہوں نے ایئر اسپیس آپ کی کو کراس کیا اور آپ نے امیڈیٹلی، وہ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنس نہیں ہو سکا. اب ہمیں یہ بالکل دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس ایسکیلیشن میں جب جائیں گے، اور پوری قوم دیکھیں پارلیمنٹ نے بھی اس وقت ایک ہو کے یہ بالکل کیٹیگورکلی کہا ہے کہ ہم حکومت اور اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں جب پاکستان کی سالمیت کا ایشو آتا ہے، جب ایک اگریسر نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے. لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک اس وقت تک کیا کہہ رہا ہے، اور کون سے ملک سے ہمیں کس کس قسم کی سپورٹ، جو مورل سپورٹ ہے اس وقت ہمیں سب سے زیادہ مورل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہ ہمیں کون سے ملک کے ساتھ کس کس لیول پہ آ رہی ہے. دوسری آپ نے بات کی تھی OIC کی، دیکھیں وہ ایک بالکل مختلف چیز ہوتا ہے. وہاں پہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن بھی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا رائٹ ہے کہ ایز اے ممبر اسٹیٹ وین اٹ ہیز بین اگریسڈ اپون. سوری میں انٹرجیکٹ کروں، یہ فرمائیے گا اب جو چیلنج ہمارے سامنے آ گیا، یہ بڑا چیلنج ہے کہ OIC نے ایز اے گیسٹ آف آنر سشما سوراج کو بلا لیا ہے، انڈین فارن منسٹر کو بلا لیا ہے. آج انڈیا نے ہم پر ایگریشن کی، ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں OIC کے. آپ کے خیال میں اب آپ سجیسٹ کیجئے کہ اس ماحول کو اب ہم ہینڈل کیسے کریں؟ پرائم منسٹر نے سعودی کراؤن پرنس سے بات کی ہے، UAE کے کراؤن پرنس سے بات کی ہے، ہمارے فارن منسٹر نے UAE کے فارن منسٹر سے، سعودی فارن منسٹر سے، اور ہمارے ابھی حالیہ دنوں میں بہت ہی انٹینس ان دونوں کنٹریز کے ساتھ تعلق رہا ہے. تو اب اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں؟ اگر اسیوم کریں کہ وہ کہیں کہ ہم نے تو ان کو انویٹیشن دے دیا ہے، ہم کیسے وڈرا کریں؟ سارٹ آف کچھ اس طرح کی بات ہو تو اس کو کیسے اوورآل کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو آئی تھنک OIC کو اس وقت ان کو انڈیا کو پوری طرح بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہ ہی ان سے صرف انویٹیشن واپس لینا چاہیے. دیکھیں کامران صاحب، اس وقت جو مورل اتھارٹی ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے لیگلی کی. اس وقت ایک ایکٹ آف اگریشن ایک OIC ممبر اسٹیٹ کے خلاف ہوا ہے. آج سے 3 دن پہلے اگر ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے وزیر اعظم ان سے یہ بات کریں، وہ کہیں کہ نہیں ہم نے آلریڈی انویٹیشن دے دیا، تو ہم شاید یہ بات سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج جب ہمارے اوپر ایک ایکٹ آف اگریشن ہوا ہے کہ OIC ممبر اسٹیٹ، ایک OIC فاؤنڈنگ ممبر کے اوپر ایکٹ آف اگریشن ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں وہ انویٹیشن واپس نہیں ہو سکتا، بلکہ پاکستان کی تو آج کس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. نہ ہی ان کو ری انوائٹ کرنا چاہیے ان کو، بلکہ پاکستان یہ OIC کے اجلاس سے اسٹرانگ کنڈمنیشن آف دس ایکٹ آف اگریشن انڈیا کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں OIC میں ہر سربراہی اجلاس میں یا فارن منسٹر کے اجلاس میں OIC کا کشمیر کے اوپر ایک کانٹیکٹ گروپ ہے، جس میں سعودی فارن منسٹر ہیں، جس میں ٹرکش فارن منسٹر ہیں، اور 1-2 اور ممالک کے فارن منسٹر ہیں. ان کی طرف سے ہمیشہ اعلامیہ اس کانٹیکٹ گروپ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اگینسٹ انڈیاز اگریشن ان آکوپائڈ کشمیر. تو یہ ساری چیزیں جو مواد ہے OIC میں اٹ شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان.
if they go ahead with this invitation. اور میرے نظر میں اس پہ تو ہمیں بالکل نہ نہیں سننی چاہیے, بیکاز پھر تو ہمارا کیس بہت ہی ویک ہو جاتا ہے نا کہ اگر OIC ممبر اسٹیٹس بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑی ہوتی, اور میں بالکل اس پہ شک نہیں کرتی, انشاءاللہ وہ ضرور کھڑی ہوئیں گی. لیکن ہمیں پوری طرح سے پاکستان, دیکھیں پاکستان نے کچھ بھی پریشر میں نہیں کرنا. پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سالمیت کو پروٹیکٹ کرے. پاکستان کا حق بنتا ہے کہ جب اس کے انٹرنیشنل بارڈر کا پامال کیا جائے وہ ریئیکٹ کرے جیسے کہا ان پلیس اینڈ فارم آف آر چوزنگ. لیکن ہمیں پریشر میں آ کے اندرونی یا بیرونی کچھ نہیں, ہمیں وہ کرنا ہے جو پاکستان کے لانگ ٹرم مفاد میں ہے, پاکستان کی کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اصرار یہ کر رہی ہیں کہ آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹری, اسلامی ملکوں کی تنظیم پہ اب لازم ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو اپنے اجلاس میں نہ بلائیں, اس فیصلے کو واپس لیں, بلکہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, پاکستان کا ساتھ دیں اور اس بھارتی جارحیت کی بری طرح سے اس کو کنڈیم کریں. یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا فرض ہے, پاکستان اس کا بانی رکن ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے, بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا امریکہ کا رسپانس اس پوری صورتحال کے حوالے سے. امریکہ اور طالبان کے بہت ہی فیصلہ کن مذاکرات اس وقت دوحہ میں آج بھی جاری ہے اور امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان اس میں بہت بڑے معاون کا کردار ادا کر رہا ہے. اسی دوران بھارت نے پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. امریکہ اس پہ کیا جواب دے گا, کیا رد عمل ہوگا, اس پوری صورتحال پہ امریکی رد عمل کو جاننے کے لیے واشنگٹن جائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت کی جارحیت اور پاکستان کا فیصلہ کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور ہر انداز سے جس انداز سے بھی ممکن ہوگا اور ہر ہمہ جہتی جواب جو ہوگا وہ پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا. کل پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس جاری ٹینشن پہ مرکوز ہیں. دونوں ملک جوہری قوت ہیں. پاکستان پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر اس پر جارحیت ہوگی تو اس کا جواب وہ اپنی جوہری قوت سے دے گا. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کس انداز سے اس کا جواب دیتا ہے, یقیناً یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا کے اہم ترین دارالحکومتوں میں اس پوری حال کو دیکھا جا رہا ہے. اقوام متحدہ میں اس کی نگاہیں مرکوز ہیں کیونکہ اقوام متحدہ کے ایک ممبر ملک کی سرحدوں کو عبور کیا گیا ہے, اس کی سالمیت کو, خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے اور بھارتی فوج کی جانب سے ایسا کیا گیا ہے. اس پوری صورتحال میں یقیناً بہت ہی ایک نازک صورتحال ہے جس نے جنم لیا ہے. اس پوری صورتحال میں امریکہ کا رد عمل بہت امپورٹنٹ ہوگا. امریکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال پہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے, اس کی پالیسی کیا رہتی ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پوری صورتحال سامنے آئی ہے جب امریکہ بہت ہی نازک مذاکرات کر رہا ہے, بلکہ فیصلہ کن مذاکرات طالبان کے ساتھ دوحہ میں جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے زلمے خلیلزاد اور امریکی فوجی سربراہ اس وقت ان مذاکرات میں طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کی سربراہی ملا غنی برادر کر رہے ہیں. اعلیٰ ترین مذاکرات ہیں, فیصلہ کن مرحلہ ہے, نازک معاملات ہیں. امریکہ کا فیصلہ ہے اسے افغانستان سے نکلنا ہے اور یہ تمام مذاکرات ممکن ہوئے ہیں پاکستان کی سپورٹ سے. پاکستان کی مدد امریکہ کو ہر صورت میں چاہیے. پاکستان کی معاونت کی امریکہ اس کی ستائش بھی کر رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آ رہی ہے. اس پوری صورتحال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگی کیفیت, اس میں امریکہ کا پورا رد عمل, اس پورے ماحول کے لیے وہ کیا جواب دے گا, یہ بہرحال پکی بات ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر بن چکی ہے عالمی سطح پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری ٹینشن. India's Foreign Secretary has confirmed a preemptive airstrike carried out inside the Pakistan-controlled Kashmir. One government minister says the target had been terrorist camps. Indian media is reporting some 200 casualties in the raid on the alleged camp in Balakot. This is the first time since the war with Pakistan in 1971 that India has crossed over into Pakistani territory to conduct airstrikes. This attack was expected, and one of the reasons it was delayed was the visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the region. But everyone did expect that this would somehow happen sometime soon, especially with elections coming up in April. امریکہ کا متوقع رد عمل, امریکہ اب کیا کردار ادا کرے گا, یہ پوچھنے کے لیے ہم جاتے ہیں بوسٹن, جہاں پر ممتاز یونیورسٹی بوسٹن یونیورسٹیز کے گلوبل اسٹڈیز اسکول کے ڈین پروفیسر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب. آپ فرمائیے گا کہ اب تک کا امریکہ کا رد عمل کیا ہم نے دیکھا ہے, موجودہ
آج تک کی جو صورتحال ہوئی ہے اس میں امریکہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے فی الحال؟ آج تک کی کیا کیفیت ہے؟ خان صاحب میرے خیال میں سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت خاموشی بالکل خاموشی ہے. آپ اگر اس وقت جائیں CNN کی سائٹ پہ فار ایگزامپل، جو امریکن سائٹ ہے ان کی، تو کونے میں ایک تیسرے کالم میں ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ جی انڈیا نے یہ اسٹرائک کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا. یقیناً جو لوگ پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بالعموم اس وقت امریکہ میں اس پہ کوئی گفتگو. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، میڈیا بھی اس کو پلے ڈاؤن کر رہا ہے اور اس کی وجوہات ہیں. اچھا، اور جو سرکاری امریکہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اور وائٹ ہاؤس ہے، یہ سب ان چیزوں کو بہت نیشنل سیکیورٹی ہے، وہ سب ایسی چیزوں پہ ایک دم بولنا شروع کرتے ہیں، کچھ اپنا رد عمل دیتے ہیں. مگر یہ اتنی خاموشی جو ہے یہ تو کچھ عجیب سی ہے. اس کی کچھ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل عجیب ہے. اس کی بالکل عجیب ہے. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود جو ہیں نارتھ کوریا میں ان کے کم صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، تو وہ خبر جو ہے وہ ہر خبر پہ حاوی ہے. دوسرا، وینزویلا میں جو مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، اس سے باوجود اس کے کہ یہ بڑی خبر ہے، باوجود اس کے کہ طالبان کے مذاکرات ہیں، اس وقت یہ خبر دبی ہوئی ہے. میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں اوپر آ جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ سچی بات ہے، کچھ میرے خیال میں دنیا جو ہے ان کے اپنے مسائل بڑھ گئے ہیں. کچھ وہ یہ پاکستان اور بھارت کی یہ جو نا ختم ہونے والی کشیدگی ہے، اس سے تنگ آ گئے. اور تیسری بات جو ہے اہم ہے میرے خیال میں، ایک طرح سے انڈیا نے، بھارت نے اپنی جو سفارتی کارروائی ہے اس کی ٹائمنگ بڑے خیال سے کی ہے. کیونکہ 2 ہفتے سے جو تھی یہ خبر پوری دنیا میں تھی کہ جی کچھ نہ کچھ ہوگا، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، تو ایک طرح سے مارکیٹ نے اس کو پہلے ہی پرائس ان کر لیا تھا. ایک طرح سے ان کو توقع تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جب ہوا تو وہ ایک طرح سے میجرڈ ہی تھا کہ اچھا اس میں کوئی سراسیمگی نہیں ہے، کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہے کہ یہ دونوں نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور ایک بار پھر یہ برنک پر ہیں اور اب حملے کی بات ہو رہی ہے. کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی پاکستان کی مل رہی ہے. اس پورے بیک گراؤنڈ میں یہ تو سنسنی دوڑا دیتی تھی دنیا میں. بالکل سنسنی. اس وقت تک مطلب صبح سے اب تک مجھے یہاں امریکہ میں 20 چینل سے فون آتے اگر پہلے جیسا ہوتا. اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل کوریج ہے اس میں نیوکلیر کا ذکر بڑا کم آتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کا اس وقت فرض یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل گیم پلے کرے اور انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کرے کہ جناب ہماری سرزمین پہ ایک حملہ ہوا ہے، ان پرووکڈ ہوا ہے، وداؤٹ ایویڈنس ہوا ہے، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ ہاتھ سے کہیں نہ نکل جائے. یہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں بھی مسئلہ اٹھانا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ اب سے چند روز قبل اور اس سال میں تیسری بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان معاونت کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے ڈیسائسو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہے ہیں امریکہ کے افغان طالبان کے ساتھ. اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. یہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا اس پورے جو اس وقت ایک لاک جیم ہے اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بہت شدید، جیسا کہ میں نے کہا، برنک پہ ہیں، تو یہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس وقت وہ کیسے پلے آؤٹ کرے گی؟ میرے خیال میں پلے آؤٹ کر رہی ہے. اور میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید خاموشی کے پیچھے بھی ایک چیز یہ ہے. دیکھیں نا، ایک طرح تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خاموشی ہے، دوسرا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیون کہ پچھلے کچھ سالوں سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، امریکہ نے آ کے بھارت کو اس اسٹرائک میں سپورٹ نہیں کیا، ان کو جسٹیفائی نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امریکہ یقیناً اس وقت تشویش میں ہے کہ یار اس مسئلے میں، ان دونوں کے جھگڑے میں، وہ جو ہمارا لاکھوں کا ساون جو ہمارے طالبان سے گفتگو ہو رہی ہے، جو ٹرمپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کہیں جو ہے ڈاما ڈول نہ ہو جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کہا تھا کچھ دن پہلے، وہ یہی تھا کہ دونوں کو کہا کہ جناب آپ ہاتھ ہولا رکھیں، تھوڑے سے آپ پیچھے ہو جائیں. میرے خیال میں اسی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک میجرڈ سٹیٹمنٹ آئی. ابھی فی الحال ہم اس چیز کو تو ڈسکاؤنٹ کر دیں کہ نارملی ایسی سچویشن میں اس سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت آئی بال ٹو آئی بال سچویشن رہ چکی ہے. تو مصری آتا ہے کوئی، یا کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یا اس طرح سے کوئی ابھی فی الحال، یا یہ کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ کوئی بڑا شو ڈاؤن ہونے والا ہے؟
ابھی تک تو نہیں نظر آیا. دیکھیں اب تقریباً آپ کے 20 گھنٹے ہونے والے, ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ایز آئی سیڈ کہ ایک تو یہ کہ وہ نارتھ کوریا سے ڈسٹریکٹڈ ہیں, خصوصاً ٹرمپ صاحب کیونکہ خود بڑے پرسنلائزڈ فارن پالیسی کرتے ہیں تو شاید ان کی ڈسٹریکشن. لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کا اب ایک طرح سے the ball is in Pakistan's court کہ ہم اس کو انٹرنیشنلی پلے کریں, کہ OIC کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں, کیا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, کیا ہم کوئی وہاں اس پینل کو یوز کرتے ہیں, کیا ہم یونائٹڈ نیشنز میں انووک کرتے ہیں. کہ دیکھیں ایک ملک پہ حملہ ہوا ہے, اس ملک نے اب اس کا ہمارا ریاکشن بھی انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے, اور ریاکشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاز کے بدلے میں جہاز بھیج دیا, لیکن یہ جو گیم ہے یہ خاموشی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا ان انٹرسٹڈ. اچھا, اس میں یہ بھی آپ نے پہلے بھی مینشن کیا, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو پلوامہ اٹیک ہوا اس پر بھی کوئی ہمیں گلوبل انڈین پرسپیکٹو سے گلوبل آؤٹریج نظر نہیں آئی, یو ایس سے یا یو کے سے یا یورپ سے کوئی ایک آؤٹریج اس طرح کی جیسے انڈیا چاہتا ہوگا, وہ تو کوئی اس کو بھی مطلب ایک طرح سے اگنور ہی کیا ہے دنیا نے. دیکھیں ایک تو دنیا کے اپنے مسائل بھی دیکھیں نا خان صاحب, اس وقت جو ہے ہر کونے پہ آپ دنیا کا وہ نقشہ گھمائیں اور کہیں انگلی رکھ دیں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو دیر آر لاٹس آف ڈسٹریکشنز. تو اس کے لحاظ سے پاکستان انڈیا جو ہے ایک طرح سے ایک چیز ایسی کہانی میرے خیال میں بہت سی دنیا ایسے دیکھتی ہے کہ یار یہ لوگ تو ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں. یہ جو دنیا کا انڈیفرنس ہے یہ پاکستان کے لیے فیوریبل ہے یا یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, بھارت کے لیے فیوریبل ہے, نقصان دہ ہے, دنیا if دنیا is not interested. آئی تھنک بھارت کے لیے فیوریبل ہے اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. پاکستان کو ایک مورل پوزیشن لینی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا امیج خراب ہو گیا ہے اس لیے یہ اس انڈیفرنس کے پیچھے ایک یہ ہے کہ بھارت کے لیے اٹس ویری ایزی اور ایزیئر کہ وہ جو بھی چیز ہو اس کی ذمہ داری پاکستان پہ تھوپ دے, اور وہ ذمہ داری ایک طرح سے لوگوں کے لیے بلیویبل ہو جاتی ہے. جو میرا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی پلے کرنا چاہیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اٹ از ایزی فار دا ورلڈ کی بلیوڈ کہ یار ان کا جھگڑا ہوا ہے تو شاید پاکستان کی ہی غلطی ہے. میرے خیال میں اس وقت ان اے وے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم مورل ہائی پوزیشن لے کے اس کو انٹرنیشنلائز کریں. آپ دنیا کے رپورٹرز کو, دنیا کی تنظیموں کو, دنیا کے ایمبیسڈرز کو, ان کو کہیں یار آ جاؤ دیکھ لو کہ کہاں ہوا ہے. یو اوپن اپ. بھارت اگر کسی کشمیر میں گھسنے بھی نہیں دیتا تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ دنیا کو کہیں کہ وی آر اوپن, ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اور وی وانٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ بھارت اس میں ارسپانسبل امیچور بیہیویئر ہے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا آج ذکر آتا ہے تو تشویش باقی ممالک کی پہلے پاکستان کی طرف ہی جاتی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو چینج دیٹ نیریٹو. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے, باسٹن یونیورسٹی میں اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں, باسٹن سے ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.